नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे साम, और साम की नस्ल जब आगे चली तो साम के फिर बेटे हुए इरफक्षाद, और इरफक्षाद के बेटे शालिख, शलख भी कहते हैं, शालिख भी कहते हैं, और शालिख के बेटे हैं हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व इला आदिन अखाहुम हूदा, आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, और उन्होंने दावत दी कि अल्लाह की इबादत करो और शिरक ना करो। 7 दिन और 8 रातें हवा चलाई है। उन्होंने कहा कैसा अजाब? बादल उठा, और बादल उठा तो इन्होंने खुशी मनाना शुरू की। इन्होंने खुशी कि अब बारिश आएगी, हमें बारिश मिलेगी, उससे हमारी फसलें अच्छी होंगी, कहत ख़त्म हो गया। बल्कि अल्लाह कहता है बल्कि वो तो तेरे रब का अजाब था, क्योंकि इन्होंने अल्लाह को जुठलाया, इन्होंने मौत के बाद जी उठने पे जुठलाया। आज हम अंबिया के क़सस में हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा सुनाएंगे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा हमने पहले सुनाया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे साम, और साम की नस्ल जब आगे चली तो साम के फिर बेटे हुए इरफक्षाद, और इरफक्षाद के बेटे शालिख, शलख भी कहते हैं, शालिख भी कहते हैं, और शालिख के बेटे हैं हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये कौम आद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। व इला आदिन अखाहुम हूदा, आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, और उन्होंने दावत दी कि अल्लाह की इबादत करो और शिरक ना करो। जैसे मेरे अल्लाह ने कुरान में बताया है, व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाला या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए मेरी कौम अल्लाह के सिवा किसी को इलाह ना मानो, एक अकेला इलाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद ने भी बुत परस्ती शुरू की, और बुत परस्ती शिरक मेरे रब को पसंद नहीं है, और शिरक पर अल्लाह का अजाब आता है। तो उनको समझाने के लिए हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं में से मेरे अल्लाह ने उनकी तरफ मबऊस फरमाया कि जाके इनको समझाओ कि एक अकेला अल्लाह है जो इलाह वाहिद है, उसकी इबादत करनी है, बुत परस्ती को छोड़ दो। इन लोगों ने अपने लिए 3 बड़े बुत तैयार किए थे, समद, समूद और हुर, इन बुतों के नाम थे, और इनको बड़ी अच्छी जगह, ऊंची जगह नस्ब किया था, और त्यौहार बना के इनकी वो पूजा किया करते थे। हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको बहुत समझाया, इनको बताया कि ये छोड़ दो बुत परस्ती, लेकिन वो इनको कहते थे इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन, हम तो आपको बड़ी खुली गुमराही में देखते हैं, आपको तो बिल्कुल गुमराह हम पाते हैं, आपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, हमें नई एक इलाह की बात बताते हैं। लैसा बी सफ़ाहतुन, मैं गुमराह नहीं हूँ, मुझे कोई मैं जुनून में नहीं हूँ, बल्कि मैं वो कह रहा हूँ इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल और नबी हूँ, जो कि तुम्हें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर बुलाता हूँ। बुत परस्ती को छोड़ दो, एक इलाह की इबादत करो, वरना अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। वो कहते कौन सा अजाब आएगा, हम तो उसको देखना चाहते हैं, कौन सा अजाब आएगा? वो नबी आके समझाते थे कि जल्दी ना करो। कौम आद बहुत ताकतवर कौम थी, मजबूत कौम थी, इनके बड़े बड़े कद थे। मुख्तलिफ रिवायात में 120 फुट इनका कद हुआ करता था, और इतनी ताकत थी कि ये एक खजूर के दरख्त को अपने एक हाथ से पकड़ के खींचते थे, जड़ों समेत उसको निकाल देते थे, वो अपनी ताकत के नशे में। और ये इनके जो महल्लात और इनके घर थे वो इन्होंने बड़े बड़े मजबूत बनाए हुए थे।
اس طاقت کے نشے میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ اگر کوئی ہے تو اس کو ہمارے سامنے لاؤ۔ اللہ کا انکار کر بیٹھے، موت کے بعد جی اٹھنے کا انکار کر بیٹھے اور بت پرستی میں اپنے آپ کو لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، ان کو کیسے ہلاک کیا، حالانکہ وہ کیسی قوم تھی جس کے بارے میں میرا رب خود کہہ رہا ہے وہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ اس جیسی قوم اللہ کہتا ہے میں نے پیدا ہی نہیں کی، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جب اللہ کو چھوڑ کے زندگی گزاری ہے، تو پھر میرے رب نے ان کی پکڑ کی ہے۔ یہ بڑے بڑے ستونوں میں اپنے خیمے بنا کر اور مضبوط قلعے بنا کر اس میں یہ رہا کرتے تھے، اور یہ ان کا جو مقام ہے، ان کی جو جگہ ہے، ان کا مکان یہ حضرموت عمان اور حضرموت کے درمیان شحرق ایک علاقہ تھا، اس میں یہ رہا کرتے تھے، اور اس وادی جس میں یہ رہتے تھے اس کو مغیث کہتے تھے، مغس بھی کہتے تھے، مغیث بھی اس کا نام ہے جس وادی میں یہ رہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کے نبی کا انکار کر بیٹھے، بہت سمجھانے کے باوجود جب نہیں مانے تو پھر ہود علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ میری قوم اب مجھے نہیں مان رہی، میرا انکار کر رہی ہے، تو اب ان پر اپنا عذاب مسلط کر۔ پھر میرے رب نے عذاب مسلط کیا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ میرا رب سورۃ الحاقہ میں خود بیان کرتا ہے کہ یہ اس قوم پر پھر اللہ نے 7 دن اور 8 راتیں ہوا چلائی ہے، اور ایسی ہوا چلائی ہے اس سے پہلے، ہوا چلانے سے پہلے ان کے اوپر بارش روک دی گئی۔ جب بارش روک دی گئی تو یہ بھاگے ہود علیہ السلام کی طرف، قحط پڑ گیا، اللہ سے بارش مانگو۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا انتظار کرو، جلدی نہ کرو، ابھی اللہ کا عذاب آنا ہے۔ انہوں نے کہا کیسا عذاب؟ بادل اٹھا تو انہوں نے خوشی منانا شروع کی، انہوں نے خوشی کہ اب بارش آئے گی، ہمیں بارش ملے گی، اس سے ہماری فصلیں اچھی ہوں گی، قحط ختم ہو گیا۔ بلکہ اللہ کہتا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کا عذاب تھا۔ اور پھر ایک ہوا چلی ہے، اور 7 دن اور 8 راتیں ہوا اللہ نے ایسی چلائی ہے کہ وہ بگولوں کی طرح ایک بڑے قد آور اور مضبوط اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ وہ ہوا ان کو یوں گھماتی تھی، گھما کے آسمان کی طرف اٹھاتی تھی، اور اٹھا کے الٹا سر کے بل پٹکتی تھی، یوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اس طرح پڑے ہوتے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے بے جان، بے بس، بے حس ہو کے پڑے ہوتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، انہوں نے موت کے بعد جی اٹھنے پہ جھٹلایا۔ ایک نظریہ اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ اس قوم میں بعض لوگ اس نظریے کے قائل ہو گئے تھے۔ تناسخ ایک نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، بلکہ روحیں دوبارہ کئی ہزار سال کے بعد، تبری میں ذکر ہے کہ فرمایا 36,000 سال کے بعد وہ روحیں دوبارہ اللہ جسموں میں ڈال کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ میرا رب بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس نظریے کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، مرنے کے بعد مر جانا ہے، کس نے دیکھا ہے، کون جی اٹھے گا۔ میرا اللہ بتاتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا ہے، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں اللہ اٹھائے گا اور پھر پوچھے گا ارینی ماذا قدمت لی غد، بتا آج کے دن کے لیے کیا کر کے لایا ہے، آج کے دن کے کیا کر کے لایا ہے۔ صرف زندگی میں آنا،
پیدا ہونا، جوان ہونا، بوڑھا ہونا، مر جانا اور یہاں ختم نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ انبیاء کا پورا سلسلہ میرے رب نے چلایا ہے اور بتایا ہے، ایک الہ کی عبادت کرنے کے لیے جتنے انبیاء آ رہے ہیں ان سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ ایک الہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک الہ کی عبادت کروانے کے لیے میرا رب انبیاء کو بھیجتا تھا۔ وہ ہر اسلوب سے کوشش کرتے تھے کہ میں لوگوں کو کیسے بتا سکیں کہ ان کا رب ہے جو ان کو زندہ بھی کرے گا، اور وہ رب ہے جو ان کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری قوم کو میرے رب نے ہلاک کیا، ساری کی ساری قوم کو ہلاک کیا۔ ہود علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے ان کو میرے رب نے بچایا، باقی ساری قوم ہلاک ہوئی۔ یہ میرا اللہ بتاتا ہے قرآن میں، اور اس واقعے کو، قوم عاد کے ہود علیہ السلام کے واقعے کو میرے رب نے 7-8 پاروں میں صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ الحاقہ، سورۃ الحاقہ میں ذکر کیا ہے، مومنون میں ذکر کیا ہے، شعراء میں ذکر کیا ہے، اور بھی صورتیں ہیں جس میں میرے اللہ نے اس واقعے کو ذکر کر کے قرآن میں بتایا ہے کہ جو اللہ کی نہیں مانے گا، جو وقت کے نبی کی نہیں مانے گا، جتنا عقل مند ہو، جتنا سمجھدار ہو، وہ خسران میں ہے، وہ خسارے میں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے اللہ کی قسم، کیونکہ انسان کا دماغ، انسان کی سوچ محدود ہے، کیونکہ انسان کا ذہن محدود ہے، یہ مخلوق محدود ہے۔ جب خالق کے علم کے ساتھ اس محدود مخلوق کا علم ملتا ہے، جب محدود کے ساتھ اس علم پہ لامحدود کے علم پہ چلتا ہے، تو پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، پھر راحتیں ہی راحتیں ہیں، پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، ختم ہو جائے گا۔ ان قصوں میں میرا رب یہ سناتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے قوم عاد کا قصہ سنایا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام قوم عاد میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔